भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत के साथ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। इंडिया ने जाहिरियत करके फाश गलती की जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले दुश्मन शायद समझ बैठा था कि हम पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने फजा में तूफान बर्पा किया। भारत को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे इंडिया का गुरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। मजीद कहा, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। बहादुर सपूत वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले कि राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया। दुश्मन को रात नींद नहीं आई, एहतियात से काम लिया वरना 10 जहाज भी गिरा सकते थे। तुर्किया के सदर का शहबाज शरीफ को फोन, भारतीय जौहरियत के खिलाफ यकजहती का इजहार। 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और जख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर वायलेशंस हैं। 3 रफाइल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की अफवाज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। मासूम शहरियों के खून का हिसाब लेंगे। पाक फौज का DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत के बुज़दिलाना हमलों में 31 पाकिस्तानी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। अपनी दिफा में इन तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमला हुआ। अवाम और जमीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक अफवाज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। इंडिया की मुतादिद पोस्ट्स को तबाह किया। भारत ने मसाजिद पर हमले किए, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हमने हिंदुस्तान के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए, 7 ड्रोन मार गिराए। हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ, ना किसी जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह अफवाज भारत को जैसे चाहें जवाब दें। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का बाज़ाब्ता इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। इंडिया के बिला इश्तियाल जंगी इक़दाम पर गौर किया गया। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान भारतीय जौहरियत के खिलाफ अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर हमले का हक महफूज रखता है। पाक फौज ने जौहरियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय हमलों का नोटिस लेने का भी मुतालिबा। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी ताकतों की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच गए। अब्बास अराग़ची की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात शेड्यूल। 20वीं मुश्तरका कमीशन इजलास की सदारत भी करेंगे। अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारजा का राबिता। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो और फैसल बिन फरहान ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम कराने पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई अमनो सलामती की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। पाक भारत कशीदगी के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल, नोटम जारी। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फजाई रूट्स बंद। ज़राए के मुताबिक मदीना से लाहौर आने वाली PIA परवाज लेट होने के बायस कराची लैंड करेगी। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ भारतीयों के असाब पर सवार। चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत भारत के 27 एयरपोर्ट बंद। हवाई अड्डों को 10 मई सुबह 6 बजे तक बंद रखने के अहकामात। भारतीय हुकूमत ने 430 परवाजें भी मुअत्तल कर दी। दिल्ली, अमृतसर, बेंगलुरु, लखनऊ समेत मुतादिद शहरों में मशकें।
سائرن بجنے کے بعد مکمل بلیک آؤٹ. بھارتی سوشل میڈیا پر امرتسر اور مہاراشٹر میں دھماکوں کی اطلاعات. امرتسر کے شہری نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا شہر میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. پولیس کمشنر امرتسر نے بھی دھماکوں کی تصدیق کر دی. گجرات میں تھانہ ڈنگا کے علاقے پیل جھنڈ سے ڈرون کے ٹکڑے برآمد. پولیس کے مطابق رات 12 سے 1 بجے کے درمیان دھماکے کی آواز سنی گئی. سرچ آپریشن کے بعد ڈرون کا ملبہ اکٹھا کیا گیا. بھارتی ساختہ ڈرون کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. پاکستان کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دے گا. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے پاکستان پر حملہ کیا گیا تو جواب دیں گے جس پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. ساری قومی قیادت کم سن شہید کے لیے حاضر. آزاد کشمیر میں بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس نوری کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سروسز چیفز، وفاقی وزراء، اہم شخصیات، شہریوں اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شہید ارتضیٰ عباس پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس نوری کے صاحبزادے تھے. بھارتی حملے میں شہید شہری سپرد خاک. بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد میں شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی. سول اور عسکری حکام اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. بھارتی فوج کا بچوں کو بربریت کا نشانہ بنانا حیوانیت کی بدترین مثال. پشاور میں معصوم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بچے سڑکوں پر نکل آئے. شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی. مظاہرین نے قومی پرچم اور شہداء کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی. پاک فوج سے اظہار یکجہتی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے گرم جوشی سے استقبال کیا. آرمی چیف نے بھارتی جوہریت بروقت ناکام بنانے اور دشمن کے طیارے مار گرانے پر چیف آف ایئر سٹاف اور فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے تینوں سروسز کے مابین بہترین تعاون کو بھی سراہا. ملاقات کے دوران اس عزم کو دہرایا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی. جو بھی ایسی کوشش کرے گا قیمت ادا کرے گا. ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے. جو انہوں نے کیا اس کا ہم نے حساب چکا دیا. اگر انہوں نے کوئی موو کیا تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں. انڈین فائٹر، جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر. اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے. ملک کی دفاع کے لیے تمام سیاسی قائدین ایک پیج پر آ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے بھارت نے مزید کوئی اقدام کیا تو ان کا جواب پتھر سے دیں گے. دنیا سے ہمارا وعدہ تھا جنگ میں پہل نہیں کریں گے. پاک فضائیہ کو باقاعدہ حملہ کرنے کی ہدایت ہوتی تو نتائج کچھ اور ہوتے. قوم جلد دیکھ لے گی آگے کیا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری بولے پاک فضائیہ نے 5 بھارتی جہاز ایسے گرائے جیسے مچھر مارتے ہیں. بھارت تیاری کر لو، پاکستان کا جواب تو بھی آنا ہے. افواج پاکستان کا جواب مودی کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. بیرسٹر گوہر نے کہا بھارت کا پاکستان پر حملہ کرنا اس کی تاریخی غلطی ہے. ملک کے لیے ہم سب متحد ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. مودی کی ہٹ دھرمی نے بھارت کو تنہا کر دیا. عالمی برادری پاکستان کے ساتھ. امریکی صدر نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے اب یہ سب رک جائے گا. پاکستان اور بھارت کو اس مسئلے کو خود حل کرنا چاہیے. روس، جاپان، برطانیہ، فرانس، ایران، UAE، قطر کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا بھی بھارتی حملے پر اظہار تشویش. پاکستان نے انڈیا کے حملے سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا. آہنی دوست چین اور برادر اسلامی ملک ترکیہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
ترجمان چینی وزارت خارجہ کی حملوں کی شدید مذمت، ترک سفیر کے اسحاق ڈار سے ملاقات، ہسپانوی وزیر اعظم نے پاکستانی رویے کو سراہا۔ بھارت نے معاملے کو بڑھاوا دیا تو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں نیوکلیئر جنگ کی صورت میں ساری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ وزیر داخلہ سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا بھارت نے جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا، پاکستان نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے حملوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا پہلگام حملے سے پاکستان کو جوڑنے کا کوئی قابل اعتبار ثبوت نہیں، بھارتی جارحیت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی بلکہ علاقائی امن و استحکام کو بھی خطرے میں ڈالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بھارت کا غرور اور جھوٹا پروپیگنڈا فضاؤں میں راکھ ہو چکا، شروع بھارت نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا قومی سلامتی و خود مختاری کے لیے حکومت اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے باگا بارڈر پر پریڈ دیکھی، میڈیا سے گفتگو میں کہا قوم اطمینان رکھے، ہماری مضبوط فوج دشمن کو بھرپور جواب دے رہی ہے۔ میں اپنے پاک فوج، اپنے سپاہ سالار پاکستان جناب آصم منیر صاحب کو، ایئر چیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان بزدلانہ مودی نے جو حرکت کی رات کو پچھلے پیر میں، لیکن اس کا بھرپور جواب ہماری سپاہ سالار نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ وہ اپنا ایک منصوبہ اپنی اختیاری سے یہاں پہ آیا تھا کہ میں پچھلے اسپیر پاکستان کے اندر جاؤں گا اور جا کے حملہ کر کے گیدڑ کی طرح واپس نکل آؤں گا۔ ان کے الحمدللہ پاک آرمی نے 6 طیارے ابھی تک ان کے کریش کر دیے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سامنے سے اٹیک کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے حلقہ پی پی 10 میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی شاندار ریلی، رکن پنجاب اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز نے خطاب میں کہا بھارت نے مساجد پر بزدلانہ حملے کیے، دشمن کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، قوم کا بچہ بچہ سر پر کفن باندھ کر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ 24 کروڑ عوام سپاہ سالار اور افواج پاکستان کے نشانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کی قومی پرچم تھامے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ ریلی بلیو ورلڈ سٹی سے حال سے شروع ہو کر سنگرال روڈ سے ہوتی ہوئی بلیو ورلڈ سٹی میں اختتام پذیر ہوئی۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج معمول کے مطابق کھلیں گے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت ہونے والے تمام امتحانات بھی شیڈول کے مطابق منعقد ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے بھی آج معمول کے مطابق کھلیں گے۔ سوشل میڈیا پر بیانیے کی جنگ میں بھی پاکستان کا پلڑا بھاری رہا، پاکستانیوں نے ایک بار پھر میمز کی جنگ میں بھارتیوں کو پچھاڑ دیا۔ بھارتی طیاروں کی تباہی پر پاکستانیوں کی دلچسپ میمز ٹرینڈ بن گئیں۔ ایکس پر پاکستان زندہ باد اور سندور بن گیا تندور ٹرینڈ بنا ڈالا۔ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رافیل کے بجائے رافیل ٹرینڈ کرنے لگا۔ پی ٹی اے نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے 16 یوٹیوب چینلز اور 32 ویب سائٹس کو بلاک کر دیا۔ پاکستان اور سکھوں کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب، خالصتان تحریک سکھ فار جسٹس نے شرپسند مودی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری بیان کے مطابق بھارت نے پونچھ گرودوارہ کو لے کر غلط معلومات کی مہم شروع کر دی۔ پونچھ میں مارے گئے سکھوں نے گرودوارہ کے اندر دم نہیں توڑا، مارے گئے افراد اپنے گھروں میں تھے۔ بھارت کی جانب سے کہا گیا تینوں سکھ عبادت گاہ کے اندر مرے۔ مبہم معلومات کا مقصد سکھوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا ہے۔ پاکستان کی فنڈنگ کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔
عالمی مالیاتی ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے اجلاس میں پاکستان کے لیے فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان IMF پاک بھارت مسائل کے پرامن حل کے لیے پر امید، کہا امید کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے چند مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، مری، چکبال، اٹک میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ پشاور، چترال، سوات اور خزارہ بیلٹ کے اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم کوئٹہ، قلات، سبی، تربت میں بارش متوقع۔ سندھ میں گرمی دوبارہ زور پکڑنے لگی، جیکب آباد اور دادو میں پارہ 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیکنالوجی نے افرادی قوت کو کم کر دیا، امریکی ٹیک کمپنیز سے برطرفیوں کا سلسلہ نہ رکا۔ کمپنیاں ڈیٹا سینٹرز اور مصنوعی ذہانت کے منصوبوں کو اہمیت دینے لگیں۔ گوگل نے مزید 200 ملازمین کو فارغ کر دیا، مائکروسافٹ سے 600 ملازم برخاست، میٹا نے بھی 5% ملازمین کو نوکری سے نکال دیا۔